शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में खेलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में खेलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंद है आजिज़ की रहे याद, पर एक सुखन बंद है आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। मोहतरम हजरात, अल्लाह से करीब होने के क्या रास्ते हैं और क्या हर कोई इंसान अल्लाह ताला से करीब हो सकता है या अल्लाह ताला से करीब होने के लिए कुछ ख़ास लोग हैं जो सिर्फ वही लोग ही अल्लाह ताला से करीब हो सकते हैं? इन्हीं सारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं फ़ज़ीलतुश शेख जनाब फ़याज़ आलम साहब उमरी ख़तीब अंजुमन हयात इस्लाम हफ़िज़हुल्लाह को से गुजारिश कर रहा हूँ कि मौसूफ़ आएँ और इस्तिफ़ादा करने का मौका इनायत फरमाएँ। आपका उन्वान है तक़र्रुब इलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। सदक़ल्लाह। तमाम तारीफ़ हम्द व सना पाकी और बड़ाई पाक और बेऐब अल्लाह की ज़ात है जो सारी कायनात का मालिक, खालिक, हाकिम और राज़िक़ है। बाद हो हम तमाम की जानिब से हर आन हर लहज़ा ताअबद दरूद व सलाम हो सारे अंबियाए किराम पर, खुसूसन ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की हिदायत के लिए कामिल शरीयत देकर इस दुनिया में मबूस फरमाया, हमें और आपको उनकी उम्मत में जीना नसीब हुआ। शुक्रिया ज़िम्मेदार हज़रात का, शहरी जमीयत कि उन्होंने नौजवानों के नाम से दो निस्फ़ रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया और मुझ जैसे लोगों को भी इसमें शिरकत के लिए कुछ कहने के लिए दावत दिया। वैसे आपसे तो मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी लोग भूल गए होंगे, इसीलिए आज जो इस इलाक़े में मैं कभी भी सादा सीधा आता हूँ, ख़ास एक दावत की टोपी जो मेरी है उसके साथ आया हूँ। इसीलिए जब से आया हूँ बहुत से लोग मेरी इस टोपी को भी देख रहे हैं। चूँकि आजकल रिकॉर्डिंग का मामला है, मैं भी सोच रहा हूँ ज़रा मैं भी हाईलाइट हूँ लोगों के सामने, इसलिए कि लोग सोचते नहीं हैं कि हाँ ये भी जो है कुछ कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हकीकत नहीं है, सिर्फ थोड़ी, चूँकि दीन की बातें ज़्यादा देर से सुनते रहिए तो आदमी बोर हो जाता है, तो बीच में थोड़ा जो है ज़हन को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए ये सब है, वरना आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। हाँ, फ़र्क यही है कि जिस वक्त मैं शूले में था जिन लोगों की दाढ़ी सफ़ेद थी अभी भी सफ़ेद है, मेरी आ रही थी सफ़ेद हो गई है, इतना ही फ़र्क हुआ है। लेकिन मैं देखा कि सारे उन्वान के साथ नौजवान लगा हुआ है ना, तो नौजवानों के लिए कॉन्फ्रेंस है। असल ऐसा होता है कि नौजवानों के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन नौजवान इंतज़ाम में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए तो अभी बहुत उम्र है, बाद में देखेंगे, है ना, इसीलिए शायद वो हजरात इंतज़ामी उमूर में लग जाते हैं। बहरकैफ मैं एक आयत जो आपके सामने पढ़ा, ये सूरतुर रोम की है। अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया कमज़ोरी में, फिर इस कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत अता फरमाया, फिर इस क़ुव्वत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा अता फरमाया। और अल्लाह है जैसा चाहता है पैदा करता है, उसकी मर्ज़ी है।
تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں انسان کی عمر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک بچپنا، جوانی، بڑھاپا. بچپنا بھی کمزور ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم کو کمزور حالت میں پیدا کیا، کم طاقت، کمزور، پھر اس کے بعد قوت، پھر اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کے یہ جو 3 اسٹیج ہیں اس میں 2 کمزور ہیں، بچپنا اور بڑھاپا. طاقتور ہے، قوت والا ہے تو وہ صرف اور صرف جوانی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے تحریکیں، قومیں سب سے زیادہ نوجوانوں کو ہی اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہی کسی تحریک، کسی ملک کے بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہے نا حقیقت. آج بھی آپ دیکھیے جتنی تحریکیں وجود میں آ رہی ہیں، سب کا اشارہ، سب کی محنت، سب کی کوشش، سب کا ٹارگیٹ صرف اور صرف نوجوان ہے. کیونکہ معلوم یہ ہوا کہ کچھ کرنے کی عمر اگر ہے تو وہ جوانی ہے. اس لیے کہ بڑھاپا وہ تو انسان کھیل کود سیکھنے سکھانے یا کم عمری میں گزر جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بڑھاپا، دوسرا نام جو بوڑھے لوگ ہیں تھوڑا صبر سے سنیں، وہ مجبوری کا نام ہے. اب کوئی کام نہیں ہے، مسجد تو جانا ہی ہے. گھر میں بھی لوگ بیزار ہو جاتے ہیں اس عمر میں، بچے بیزار، سب بیزار. تو اب جائے آدمی تو کہاں جائے؟ تو چلو کچھ کتابیں خرید لیں. اکثر کچھ لوگ کتابیں ریٹائر ہونے کے بعد خریدتے ہیں. حضرت کچھ کتابیں بتائیے، اب ریٹائر ہو رہا ہوں، ذرا گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے، کون سی تفسیر اچھی رہے گی. یہ مجبوری ہے. جو بوڑھے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بوڑھا ویسا ہی ہو، لیکن وہ مجبوری ہے. قرآن بھی کہتا ہے کمزوری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی کو اچھے تھوڑے آسان الفاظ میں یا یوں کہیے شولے کے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. کمزوری ہے، بچپنا بھی کمزوری ہے، بڑھاپا. دوسرا یہ کہیے کہ بچپن میں آدمی بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر لیتا ہے، کھیل کود کی وجہ سے کرتا ہے. اور بڑھاپے میں آدمی سوچتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی چارہ ہے ہی نہیں. تیسری طریقے یہ سوچئے کہ بچپن میں کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. بچے کو کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں بھی کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اصل جو ایج ہے، جو عمر ہے، وہ ہے جوانی کی عمر. یہ عمر بھی بڑی اہم ہے. اس عمر میں ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. خود اپنی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے. بہت سی ذمہ داریاں. ایسے میں ایک نوجوان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان ساری ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرے. اس میں سے کوئی ذمہ داری ایسی نہیں ہے جس سے وہ بچ سکتا ہے، چھوٹ سکتا ہے. سب ذمہ داریاں اس کی ہیں. ملک کی بھی ذمہ داری ہے، سماج کی بھی ذمہ داری ہے، خاندان کی بھی ذمہ داری ہے. خود انسان کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اگر اس کو ہوتی ہے تو اسی عمر میں ہوتی ہے. بچپنا تو کھیل کود، چلے پھرے، کھائے پیے، دیکھے، گھومے پھرے، کھلونا، اس سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن جوانی میں ہی انسان کو طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے راستے سامنے آئیں گے، طرح طرح کی فکریں سامنے آتی ہیں. سب کچھ جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن جو نوجوان جوانی میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے. آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ آپ سب ہمیشہ بیانات سنتے ہیں، ایسی مجلس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اشارہ کافی ہے. وہ جو 7 حدیث میں جو 7 لوگوں کا ذکر ہے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، تو ان میں سے اس آدمی نوجوان کا بھی ذکر ہے جو شاب نشأ فی الاسلام، ایسا نوجوان جو جوانی میں اللہ کو یاد کیا. کیوں؟ یعنی جوانی میں اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داری اس کو کھینچے گی، ماں باپ کی ذمہ داری، رشتہ داروں کی ذمہ داری، قوم کی ذمہ داری، اگر کسی تحریک میں ہے تو اس کی ذمہ داری، دوست احباب کی ذمہ داری، یہ سب اپنی طرف کھینچتی ہیں اس کو. لیکن کامیاب نوجوان وہ ہے ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی بھی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میرا حق بھی ادا کر رہا ہے. بلکہ وہ ساری ذمہ داری کو اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرے. اسی لیے خطبہ مسنونہ جس میں وہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ تو خطبہ مسنونہ ہے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ اس کو زیادہ تر جمعہ اور نکاح کے لیے رکھ دیے ہیں نا. خیر تھوڑی دیر کے لیے چلیے نکاح کی محفل سمجھ لیجئے. تو 3 آیتوں میں کون سی چیز یاد دلائی جاتی ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. کیوں؟ کہ نوجوان اب تک تمہاری ذمہ داریاں الگ تھیں، تمہارے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ رہا ہوگا، لیکن اب تمہارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، اور یہ ساری ذمہ داریاں تم کو ادا کرنے میں صرف اور صرف تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی فرما برداری. یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں نے تقوی کا ترجمہ الگ الگ کیا ہے. عام طور پر تقوی متقی لوگ انہی کو کہتے ہیں جو ٹوپی، داڑھی، بڑا جھبا ہو، پگڑی ہو، پیٹھا ہو، ہرا ہو، کلر کا ہو. یہ ہمارے اور آپ کے خیالات. کسی مفسرین نے تقوی کا ترجمہ ان چیزوں کو نہیں رکھا، سب نے یہی لکھا کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی، حلال و حرام کا امتیاز، جائز ناجائز میں فرق، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہی اصل تقوی کہا گیا ہے. کوئی بھی مفسرین کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے تو تقوی اصل اس کو کہا گیا ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو، یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی جب ایسا ہوگا تو ضرور اس کے چہرے سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے لباس سے بھی یہ سب چیزیں ظاہر ہوں گی. لیکن مقصد وہ نہیں ہے جو ہم نے اور آپ نے تشریح کر لی. مقصد وہ ہے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی، حلال و حرام کا امتیاز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حق اور ناحق، اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی. یہ سب سے بڑی چیز ہے اطاعت، یہ تقوی. عام طور پر اس موضوع پہ تقریر کرنے کے لیے تو اکثر لوگ وہ آیت انتخاب کرتے ہیں جو سورۃ الکہف کی ہے، کیونکہ سورۃ الکہف میں نوجوانوں کا ذکر ہے کہ چند نوجوان تھے جو اپنے وقت کے بادشاہ کے طور طریقے سے، جو اللہ تعالیٰ کے قانون، بلکہ ایک انسان جو پیدا ہوا ہے اس پیدا کرنے والے کے مقصد سے ہٹی ہوئی چیز تھی، تو ان چند نوجوانوں کو نہیں پسند آئی وہ چیز. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم، شعور، آگہی کو ان لوگوں نے استعمال کرتے ہوئے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا تو کوئی اور ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو کیوں جھکائیں، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ایک ایک الگ الگ ہوئے. آخر میں سب کی رائے تھی تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا پناہ لیا. قرآن کریم ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے نحن نقص علیک بالحق، نحن نقص علیک نبأہم بالحق. ہم آپ کو یہ قصہ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں. کیا ہے واقعہ؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم. وہ چند نوجوان تھے.
کون تھے وہ؟ نوجوان تھے جو رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ڈھارس بڑھا دی، یعنی مضبوطی پیدا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ کب پیدا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو 2 قدم اللہ کی طرف چلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں کو اور مضبوط کریں گے۔ سوچ کر دیکھیے کہ کیا اس شہر میں اور نوجوان نہیں تھے؟ ہم اور آج کل یہی دیکھتے ہیں، اور خصوصاً نوجوان بھی یہی دیکھتے ہیں کہ یہ عمر زندگانی، اور یہ عمر جو ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ جوانی۔ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں بہت دنوں کے بعد، تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بیان کبھی اور کر لیں گے۔ جوانی عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوانی، ہے نا؟ یعنی کھیل کود، موج مستی، رنگ رلیاں، یہ وہ اٹھن پٹن جو بھی ہے، آج کل تو بہت لمٹ ہو گئی ہے، ان لمٹ ہو گیا ہے، تو یہ جوانی کہا جاتا ہے۔ تو جوانی کو لوگوں نے کہا دیوانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جوانی بندگانی والی ہونی چاہیے، شاب نشا فی الاسلام، کہ جوانی بندگانی والی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ جوانی کون دیا ہے؟ یہ طاقت اور قوت، یہ سمجھ، یہ بوجھ، یہ ساری چیزیں دینے والا اللہ تعالیٰ۔ تو اس اللہ کی بندگی میں یہ قیمتی وقت لگنا چاہیے۔ اور ہر انسان کی عادت ہے کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ کہاں رکھتا ہے، اس کو کیسے رکھتا ہے، اس کی کیسے قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری 3 عمروں میں سے، یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپے میں سے سب سے زیادہ طاقتور، قوت والا، فائدہ مند جوانی ہے۔ تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے اس چیز کو اسی اللہ کے حوالے کرنا، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا، یہی اس کی صحیح قدر ہوگی۔ اس لیے کہ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے سب سے قیمتی سٹیج ہے، تمہاری عمر کا یہ سب سے قیمتی دور ہے، سب سے بہتر دور ہے، سب سے بہترین اور قوت والا دور ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ خیر، ان نوجوانوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کہا ربنا رب السماوات والارض، اے ہمارے رب جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں وہ مضبوطی پیدا کر دی۔ معلوم ہوا کہ ہم جوانوں کو بھی چاہیے کہ پہلے ہم اپنی طرف سے قدم بڑھائیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسرا ایک اور واقعہ ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں، وہاں بھی نوجوان کا ہی ذکر آیا۔ سارے انبیاء میں سب سے بڑا مقام کس کو ملا؟ سارے انبیاء میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ایک ہی خاندان میں کنٹینیو 4 نسل نبی بنے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد ہیں جس کے ہی یہود نصارہ اسحاق علیہ السلام سے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے نسل، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا نہیں بنایا، سارے انسانوں کا امام بنایا، اور بھی بہت کچھ عطا فرمایا۔ قرآن کریم دیکھیے، بہت سی چیزیں ہیں، مختصر میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ معلوم نہیں، میں جب تقریر کرتا ہوں تو میرا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ کب تک ہے؟ 4:55 سے 4:55 سے یا کتنا ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے 5:25 تک ہی ہے نا، ابھی دیکھیے 5:15 ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں عطا فرمائی۔ کس عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا؟ سوچ کر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے پوری بستی کے اندر۔ کہیں پر ایسا کم سے کم ہوتا ہے کہ گاؤں ناراض ہو، ملک ناراض ہو، پڑوسی ناراض ہو، رشتہ دار ناراض ہو، کم سے کم ماں باپ ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں تو الٹا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا بھی ہے کہ ابراہیم آپ کی جوانی کی عمر میں، کیوں کہ لوگوں نے کہا تھا نا قالوا سمعنا فتى يذكرهم یقال له ابراہیم، فتن نوجوان،
لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو بتوں کے خلاف کہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے. تو نوجوانی کی عمر تھی. بادشاہ نے کہا بھی کہ ابراہیم اس جوانی کی عمر میں یہ کیا نیا راستہ نکال رہے ہو؟ اکیلے ہیں، ملک ناراض ہے، بادشاہ بھی ناراض ہے، وقت بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے آپ کو یہ سوچ لیتے کہ جس طرح شہر کے سارے لوگ ایک طرف ہیں، نوجوان بھی سب ایک طرف ہیں، میں کیوں ایک الگ راستے میں جاؤں؟ آج ابراہیم علیہ السلام کو یہ پورا مقام ملتا نہیں ملتا. حج کی ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی دین، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی دین، ساری بڑی بڑی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے. بغیر درود کے ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی. اس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اتنا بڑا مقام جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے. ساری دنیا کے مسلمان قربانی کی شکل میں، حج کی شکل میں کس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو. سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے بھی جب ایسے مسئلے آتے ہیں تو ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، اپنا پریسٹیج کو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں. ابراہیم علیہ السلام نے کون سی چیز کو دیکھا؟ کہا نہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیتے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارا مقام ملتا؟ نہیں ملتا. تو ہمیں اور آپ کو بھی کبھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کون سا راستہ ہے جو اللہ سے قریب کر سکتا. راستے تو بہت سے ہیں، بارہا آپ سنتے بھی ہیں، لیکن آج کل نوجوانوں میں خاص کر ہمیں ایک چیز کی طرف یہ دوڑنا ہے، خاص کر وہ نوجوان جو دین کی طرف آتے ہیں. ان کو سب سے پہلی چیز چاہیے توحید، اس کے بعد انابت اللہ، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگانا، اتباع سنت. ان چیزوں کی طرف سب سے پہلے ہونا چاہیے. توحید کے بغیر تو کسی کو چارہ نہیں. توحید کی اہمیت کو ہم اور آپ جب بیان کرتے ہیں تو ابھی ہمارے دوست بیان کرتے تمل میں تھوڑا بہت سمجھ رہا تھا. توحید کا نام لینا گویا اپنے آپ کو ایک خاص کھانے میں آج کل ڈال دینا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی آدمی توحید کا نام لے گا تو گویا ایک لفظ لگ جائے گا آپ کے ساتھ کہ یہ فلاں مسلمان. ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف چھوٹا سا ایک واقعہ سورہ نمل جس میں ہدہد پرندے کا واقعہ ہے. ہدہد غائب تھا، حاضر ہوا. سلیمان علیہ السلام بہت ناراض تھے، کہا کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. لیکن پرندہ جو خبر لے کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے خوش ہو گئے. کیا خبر تھی؟ ایک پرندہ دیکھتا ہے کہ ایک قوم یعنی سبا کی قوم، ملکہ سبا اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہی تھی. تو ایک پرندے کو غیرت آ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں. آج ہم اور آپ انسان ہیں، ہم کو غیرت نہیں آتی. اور غیرت آنا تو دور کی بات، جو لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگی کھپا دیے، الٹا ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے. توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر ہم توحید اسلام سے نکال دیں تو پھر اسلام ہے ہی کیا چیز؟ جھوٹ بولنا تو ہر مذہب میں غلط ہے، چوری ہر مذہب میں غلط ہے، زنا شراب ہر مذہب میں غلط ہے، ساری چیزیں ہر مذہب میں غلط ہے. پھر ہے کون سی چیز جو اسلام پیش کرے؟ اسلام کے پاس اگر ہے تو صرف اور صرف توحید ہے. اس کے علاوہ تو ساری چیزیں سارے مذہب میں ہیں. آج کل تو کوئی ایک ذی شعور انسان یہ تک بھی نہیں کہتا ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا جو غلط ہے اس کو بھی کوئی آدمی صحیح نہیں کہتا ہے. تو اگر اسلام بھی وہی کہتا ہے کہ جھوٹ، زنا، شراب غلط ہے، چوری غلط، تو دوسرے مذہب میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ صرف اور صرف توحید. تو سب سے پہلے توحید کی طرف آنا چاہیے. دوسرا انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع. ان سب چیزوں کو یاد کریں. آپ دیکھیے قرآن کریم خاص کر مکی صورتوں میں جہاں جہاں کافروں کی تکلیفیں اور پریشانیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو غلط کہتے ہیں، تو ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کرتا ہے. میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں جو سورہ قاف کے اندر ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس
وقبل الغروب، ہے یا نہیں سورہ قاف میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، آپ کو تانا دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے جو کچھ کہ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام، چونکہ نمازوں کا بھی فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کو صبح و شام ذکر و اذکار اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے۔ پھر سورہ مزمل میں نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بڑی بوجھ ڈال رہے ہیں، اور یہ سارے بوجھ کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کا اکثر حصہ اللہ کی یاد میں لگائیں۔ تو ہم داعیوں کے لیے بھی جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف پلٹیں، اس لیے کہ ہم کو مدد، طاقت، قوت، یہ سب کچھ ملے گی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے سے ملے گی۔ تقریباً صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تعلیم مکی آیتوں میں 8 بار دی گئی ہے، بار بار کہا گیا فصبر فصبر، ایک بار تو یہاں تک کہہ دیا فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، کہ آپ صبر کیجئے اور اپنے نبی ایک اور جو یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیے، بلکہ ایک بار کہا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم انبیاء صبر کیے۔ یہ سب کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اپنے آپ۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہوگی جب ہم اور آپ گناہ سے بچیں گے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جوانی میں آج خاص کر سب سے زیادہ چیزیں جو اٹیک کی جا رہی ہیں نوجوانوں کے اوپر، نوجوانوں کے اخلاق کے اوپر، نوجوانوں کے طور طریقے کے اوپر۔ آج برائی کتنی عام ہوتی، پہلے تو بھی لوگ یا تو گھر سے باہر جا کر کہیں برائی دیکھتے تھے یا برائی میں مبتلا ہوتے تھے، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے راستے میں باہر جاتے تھے انسان کو معلوم ہو جاتا، آج ہماری انگلیاں، ہماری نگاہیں کافی، ہماری انگلیاں جو حرکت کرتی ہیں، اور افسوس تو یہ کہ کون سی انگلی زیادہ حرکت کرتی ہے؟ اس انگلی کو نا، اس انگلی کو کیا انگلی کہا جاتا ہے؟ آپ کی انگلش میں فنگر جو ہے کیا وہ بولتے ہیں؟ انڈیکس فنگر، یعنی اشارہ کرنے والی، اسی کو عربی میں شہادہ، گواہی۔ تو کیا صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گی، یا ان انگلیوں سے جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بھی گواہی دے گی؟ سوچ کر دیکھیے آپ، اندھیرے میں بیٹھ کر، اجالے میں بیٹھ کر، یا گھروں میں بیٹھ کر، یا کمرے میں بیٹھ کر، یا ماں باپ سے چھپ کر جو ہے کپڑے اوڑھ کر یا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایس ایم ایس اور چیٹنگ کسی اور چیز میں، تو سب جو چیزیں جاتی ہیں کیا صرف بازو والے کو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہو رہا ہے۔ تو اگر خوف خدا ہو، تقوی ہو، جس کے اندر خوف خدا شامل ہے، تو پھر ہم اور آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت نازک دور ہے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بچانا۔ نمازیں پڑھ رہے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد اور بھی چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو اتباع سنت میں رکھیں، نیکیوں میں مشغول رکھیں، نیکیاں ہی ہمیں اور آپ کو بچا سکتی۔ آپ ایک چیز پر غور کیجئے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی جگہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی برائی اور بے-حیائی سے روکنے والی ہے۔ کیوں؟ روزہ، زکوٰۃ، حج عمرے کے بارے میں نہیں آیا، لیکن نماز کے لیے کہا گیا۔ کیوں؟ مان لیا ایک آدمی فجر میں نماز پڑھا، اللہ کو بار بار کہا، اس میں قرآن کی آیتیں پڑھا، ہو سکتا ہے اس میں آیت آئی ہوگی کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب مارکیٹ میں گیا، کوئی کام کرے گا تو اس کو تو یقین کرنا ہے، پھر ظہر میں مجھے جانا ہے رب کے پاس، اب تک جو کچھ میں نے کیا اللہ ضرور اس کو سن رہا ہے، جان رہا ہے، تو پھر میں کیا کروں کیا نہیں کروں، ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پھر ظہر میں آیا، کچھ آیتیں پڑھا، ضرور ہو سکتا ہے اس میں ہوگا ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک باتوں کو جاننے والا ہے،
اب پھر جا رہا ہے مارکیٹ میں جو کچھ کرے گا تو اللہ تو باریک سے باریک باتوں کو جانتا ہے. ہم لمبے لمبے SMS بھیج رہے ہیں, چاٹنگ کر رہے ہیں, اللہ اس کو نہیں جانے گا؟ ہو سکتا ہے میرے گھر کے لوگ نہ جانے, میرے دوست نہ جانے, اللہ تو جانے گا نا. سو نماز کی پابندی اور اس میں جو کچھ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں ہم کو اللہ خوف خدا پیدا کریں گے, اور یہی چیز ہماری فحش اور منکر, برائی, بے حیائی, ان سب چیزوں سے بچا کر صحیح راستے کی طرف لگا سکتی ہے. لہذا کیوں اللہ تعالیٰ روزہ سال میں ایک بار, زکوٰۃ ایک بار, حج زندگی میں ایک بار, فرض, نوافل تو ہیں کبھی بھی کر سکتے, لیکن نماز روزانہ 5 بار کیوں؟ سوچ کر دیکھنا چاہیے ہمیں اور کہ روزانہ 5 بار کیوں رکھا گیا. اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں, ذرا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. داڑھی کے اعتبار سے میری عمر زیادہ ہے لیکن میں بالکل کم علم ہوں. کل سے آج 9:30 تک جتنے بھی بڑے بڑے علماء, یہ تو سب پورا ہندوستان گھومتے رہتے ہیں. میں زیادہ شولے, مدراس, بس اتنا ہی رہتا ہوں. کبھی کبھی آپ لوگ بلاتے ہیں تو شولے آتا ہوں, ورنہ صرف وہیں رہتا ہوں. تو ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں. انسان کو جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ جی, ہوا, آکسیجن, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اس کے بعد پانی, اس کے بعد کھانا. اللہ تعالیٰ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ کیا بنایا؟ ہوا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ ہوا, اس کے بعد پانی, اس کے بعد ہی غذا. اسی طرح یہ جسم کے لیے, انسان کی روح کے لیے, ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز عبادت ہے. اسی لیے 5 وقت نماز رکھا کہ جب ہم اپنے آپ کو ریچارج کریں, جب ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں, وہاں جاتے ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. تو پھر ہمارے دل میں کوئی بڑا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں. نماز ہی ہم کو سب سے زیادہ اللہ سے قریب کر سکتی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں, اور پھر اس میں جو کچھ ہم کہتے ہیں تھوڑا اس کے اوپر توجہ کر لیں. ہم نماز میں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر باہر آئیں تو پھر اور بھی کریں. ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ مل گیا, پھر اس کے بعد ہم شرک و بدعت, خرافات میں مبتلا ہوں. ہم دعا کریں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ قوم سے بچا جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہوئی, پھر وہی کام ہم کریں. تو صرف سورہ فاتحہ ہی ہماری اصلاح کر سکتی ہے اگر نماز کو ہم درست کر لیتے. تقرب اللہ. تو بہرحال کیا, میرے سے پہلے جو مقرر تھے ماشاءاللہ کافی علم رکھتے ہوئے, انہوں نے ٹھیک ڈاٹ ٹائم پہ ختم کیا, 5:55 پہ. تو میں 3 منٹ زیادہ اس لیے لیا کہ مجھے بلانے میں انہوں نے 3 منٹ لے لیا تھا, تو میں بھی 3-4 منٹ زیادہ لے لیا ہوں. تو یہاں تک میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک چیز یاد رکھیے, ایک شعر صرف سنا دیتا ہوں اردو کا. لائیں بلائیں تیر اور فلک کماں ہے, یعنی بلائیں مصیبتیں, تیر اور اس کا جو کمان ہوتا ہے نا, یہ سب ہے. چلانے والا شہ شاہان ہے, یعنی یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہاں سے آ رہی ہیں. اسی کے زیر قدم امان ہے, یعنی اس کے قدم میں ہی ہم کو امن ملے گا, بس اور کوئی مفر نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں سے تیر چلا رہا ہے, اور وہ تیر ایسی ہے جو سب کو لگنے والی ہے. اب بچنے کی شکل کیا ہے؟ کوئی بچنے والے نہیں ہے جتنے سامنے ہیں. تو ایک ہی شکل بچنے کی, جو تیر چلا رہا ہے وہاں جا کے کھڑی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہو جائیں, ہم ہر قسم کی مصیبتوں سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو بھی, نوجوان ہو یا بڑے ہوں, مرد ہو یا عورت ہو, سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہی توفیق عطا فرمائے. کہنے والے سننے والے سب کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف تقرب کرنے کی, اتباع سنت کی, نعبت اللہ, توحید کی, اور ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.